आदाब नाज़रीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी की ख़ुसूसी पेशकश में आपका खैर मक़दम करता हूँ। रोशनी टीवी की जानिब से हर साल माह रमज़ान में आवाम की रहबरी के लिए मुफ्तियान इकराम के साथ मुलाक़ात की जाती है। लाइव मुलाक़ात और लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखा जाता है ताकि घर बैठे आवाम अपने मसाइल से और उनके हल जान सकें। रवां साल भी रोशनी टीवी की जानिब से ये सिलसिला जारी है और हमारे साथ शहर के मशहूर और मारूफ मुफ्ती साहब मौजूद हैं, मुफ्ती माजिद साहब मौजूद हैं हमारे साथ। आइए हम उनसे बात करते हैं कि माह रमज़ान की आमद जो इस बार मौसम गर्मा में हुई है और गर्मी भी ऐसी कि 121 साल का एक रिकॉर्ड रहा कि मार्च में इस तरह की गर्मी नहीं रही। तो ये हालात में रोज़ेदार किस तरह से अपना रोज़ा गुजारें और इसमें आने वाले मसाइल से उनकी वाक़फ़ियत हासिल करें। नाज़रीन, वाज़ेह है कि आप जो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उसके ज़रिए आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। मुफ्ती साहब, आपका हम हमारे इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये रोशनी टीवी की जानिब से प्रोग्राम है जिसमें आवाम की दीनी रहनुमाई के सिलसिले में ये प्रोग्राम चलाया जाता है कि दीनी मसाइल जो पेश आमदा हैं, जिनके सिलसिले में कुछ तशवीश होती है या कोई मसला मालूम नहीं होता है, रमज़ान से मुताल्लिक़, रोज़ों से मुताल्लिक़ या इसी तरह नमाज तरावी से मुताल्लिक़ मसाइल, वो मालूम करने के लिए रोशनी टीवी की जानिब से ये लाइव प्रोग्राम मुनक़िद होता है। ये एक बहुत काबिल सताइश इक़दाम है, हम इसकी कदर करना चाहिए और इससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए। अभी इस वक्त माह रमज़ान की आमद है और माह रमज़ान हम गुज़ार रहे हैं और बज़ाहिर यही महसूस हो रहा है और हालात भी बता रहे हैं कि गर्मी शदीद है। और जैसा कि अभी आपको बताया गया कि 121 साला रिकॉर्ड जो मार्च के महीने में गर्मी का रिकॉर्ड किया गया है, वो 121 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मार्च में जितनी सख्त गर्मी है, तो इस मार्च के महीने में और ये अप्रैल के इब्तिदाई दिनों में जो गर्मी है, तो इंतहाई सख्त गर्मी के रोज़े हैं। लेकिन इस मामले में हम ईमान वालों को चाहिए कि हम अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए इस थोड़ी सी गर्मी को, सख्ती को बर्दाश्त कर लें। इसलिए कि जितनी ज़्यादा मुजाहिदा और जितनी ज़्यादा सख्ती हम बर्दाश्त करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उस पर अजर उतना ज़्यादा देंगे। आइए, हमारे साथ एक कॉलर है, हम उनसे सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हज़रत, ये पूछना है कि कितने साल के बच्चे के ऊपर रोजा फर्ज है, और अगर 8 साल का बच्चा रोजा रह गया तो अगर उसको रोजा तोड़वा दिए घर वाले, तो क्या उसके ऊपर भी कोई गुनाह होता है क्या? जी हज़रत, आपके सवाल का जवाब अभी देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। तो हज़रत का सवाल ये था कि रोज़ा किस उम्र से फ़र्ज़ है, और अगर कोई 8 साला बच्चा रोज़ा रख ले और वो घर वालों की जानिब से ज़बरदस्ती उसका रोज़ा तोड़ा दिया जाए, तो ऐसे में क्या फ़र्ज़ होगा? जी, मसला यही है कि दीन के जितने अहकाम हैं फ़राइज़ से मुताल्लिक़, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो और ज़कात हो, और जितने अहकाम दीन के हैं, इन सब का ताल्लुक़ बुलूग़त से है। लड़का हो या लड़की, जब ये बालिग़ होते हैं तो इन पर नमाज भी उस वक़्त फ़र्ज़ होती है, रोज़ा भी उसी वक्त फ़र्ज़ होता है। यानी अगर कोई और अलामत बुलूग़त की नहीं पाई गई, यानी मर्द लड़के में जो है जो एहतिलाम की अलामत है, या इसी तरह और लड़की में जो है वो हैज़ का जारी होना है, या अगर अलामत नहीं पाई गई, तो इसके लिए 15 साल, चाँद की महीनों के एतबार से 15 साल की उम्र मुकम्मल होने पर वो बालिग़ हो जाता है, शरअन मुकल्लफ़ हो जाता है। उस पर नमाज भी फ़र्ज़ हो जाती है, रोज़ा भी फ़र्ज़ हो जाता है। अगर उसकी मिल्कियत में माल है तो उस पर ज़कात भी फ़र्ज़ हो जाता है। ये तो फ़र्ज़ियत का ताल्लुक़ है कि इस उम्र से रोज़ा और नमाज फ़र्ज़ होगी। लेकिन दीन इस्लाम ने ये तालीम दी है कि बालिग़ होने से पहले, मुकल्लफ़ होने से पहले ही हम अपने बच्चों को दीनी अहकाम पर अमल की तरग़ीब दें और तालीम दें, सिखाएँ। इसीलिए हुक्म ये दिया गया है कि बच्चों को 7 साल से नमाज की तलक़ीन की जाए और 10 साल की उम्र में नमाज न पढ़ने पर थोड़ी सी सख्ती की जाए। गर्चे अभी 10 साल की उम्र में उन पर नमाज फ़र्ज़ नहीं हुई है, लेकिन उनको अभी से नमाज का आदी बना दिया जाए ताकि फिर वो बालिग़ होने के बाद उनकी कोई नमाज फ़ौत ना हो, कोई नमाज छूटे ना।
اس کے لیے ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ 10 سال کی عمر میں اگر بچہ نماز نہ پڑھے تو اسے ڈانٹا جائے، ہلکی سی سزا بھی دی جائے۔ تو بالکل اسی طرح روزے کا معاملہ بھی ہوگا کہ روزہ فرض تو ہوگا بالغ ہونے کے بعد، لیکن روزے کا عادی بنانے کے لیے انہیں پہلے سے تلقین کرنی چاہیے، روزہ رکھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ اور اگر بچے عام طور سے نمازوں کے سلسلے میں تو نہیں ہوتا، لیکن روزوں کے سلسلے میں دیکھا گیا ہے کہ بچوں میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ بچے بچپن ہی سے خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے، روزہ رکھیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی 5 سال کے بچے بھی گھروں میں خواہش کرتے ہیں کہ سحر میں اٹھائیے، ہم سحر کریں گے، روزہ رکھیں گے۔ تو اگر بچے واقعی متحمل ہے، برداشت کر سکتے ہیں، تو پھر ایسے بچوں کو روزہ رکھانا چاہیے۔ ان کو عادی ہوگی، وہ ان کو روزے کا شوق ہے، اب وہ روزہ رکھیں گے تو عادی ہوں گے اور بالغ ہونے کے بعد روزے اہتمام سے رکھ سکیں گے۔ اگر بچہ متحمل ہے، بچے کے اندر اتنی قوہ مضبوط ہے، صحت مند بچہ ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے، تو پھر اس کو روزہ رکھانا چاہیے۔ اور اگر چھوٹا بچہ ہے اور اتنا یہ ہے کہ ہم کو امید ہے کہ بچہ برداشت نہیں کر سکے گا، گرما کا روزہ ہے، اتنا لمبا دن برداشت نہیں کر سکے گا، تو اس کو جتنی دیر تک وہ بھوک برداشت کر سکتا ہے اتنی دیر تک اسے روزہ رکھنے دینا چاہیے۔ اس کے بعد اگر وہ بھوک سے بے حال ہو جائے، برداشت کرنے کے قابل نہ رہے اور وہ خود تقاضا کرے کہ بھئی میں بھوک بہت محسوس کر رہا ہوں، مجھے بہت زیادہ شدت کی بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، بے چین ہو رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کے روزے کو بچانے کی فکر کریں، بلکہ اس وقت اس بچے کا روزہ توڑوا دینا چاہیے۔ اس سے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ابھی بالغ نہیں ہوا تو شریعت کا کوئی حکم کا مکلف نہیں بنا، تو اس کے روزہ رکھنے پر بھی اس کا کوئی فرض ادا نہیں ہو رہا ہے، روزہ توڑنے سے بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ نابالغ بچے کوئی نیک کام کرتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے، حدیث کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اجر و ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا۔ اس لیے ہم کو یہ چاہیے کہ اگر ہمارے بچے صحت مند ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں تو ان کو، اور وہ خواہش ظاہر کرے تو ان کو روزہ رکھانا چاہیے۔ اور اگر وہ روزہ رکھنے کے بعد، چاہے وہ 8 سال کے ہوں، 10 سال کے ہوں، اگر روزہ رکھنے کے بعد وہ شدت بھوک و پیاس کی وجہ سے بے چین و بے قرار ہو جائیں تو پھر ان کا روزہ توڑانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا روزہ توڑنے سے نہ کوئی گناہ ہوگا، نہ ان کو کوئی گناہ ہوگا، نہ ان کے سرپرستوں کو کوئی گناہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، اچھا فون کٹ چکے ہیں۔ تو جس طرح سے حضرت نے فرمایا کہ روزے کے اسلام میں ہر فرض کے لیے جی السلام علیکم، السلام علیکم، ہلو السلام علیکم، جی شاید جی حضرت مسئلہ یہ ہے، معلوم کرنا ہے کہ ایک محترمہ ہے، خاتون جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کے پاس 12 تولے سونا ہے اور ایک مکان ہے، لیکن ان کی آمدنی کا ذریعہ کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اگر ہوگی تو پھر وہ کیسے ادا کریں؟ اس کی تھوڑا سا تفصیل مفتی صاحب سے معلوم کرنا۔ ٹھیک ہے حضرت، آپ کے سوال کا ابھی جواب دیں گے۔ جی حضرت۔ جی ابھی جو سوال کیا گیا ہے کہ ایک بیوہ خاتون ہیں جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن چونکہ ان کی ملکیت میں 12 تولے سونا ہے اور ایک مکان بھی ہے، تو مکان تو خیر زکوٰۃ کے لیے مکان زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوتی ہے۔ زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے وہ 4 قسم کے مال ہیں، ویسے 6 قسم کے مال ہیں لیکن ان میں سے 2 قسم کے مال عام طور سے نہیں پائے جاتے۔ 4 قسم کے مال ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایک سونا ہے، دوسرے چاندی ہے، تیسرے سیونگ اماؤنٹ ہے، پیسہ رکھا ہوا ہے، اور چوتھے مال تجارت ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ ان خاتون کے پاس 12 تولے سونا ہے، اور سونے کے اعتبار سے یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر سونا صرف سونا ہے، چاندی اور پیسے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو 87 گرام 8.5 تولے سے کچھ زائد، یعنی 9.25 تولے تقریباً ہوتے ہیں، اتنا سونا کسی کے پاس ہو تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، یہ چونکہ بیوہ بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس اتنا سونا ہے، 12 تولے سونا ہے، تو ان کا سونا ہونے کی وجہ سے ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ واجب ہوگی تو ادائیگی کہ ان کے پاس یہ ہے کہ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ اپنے اعتبار سے آپ قسطوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان ہی کے مہینے میں اور ایک ہی مشت اس کو ادا کیا جائے، بلکہ زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد آپ اس کا حساب کر لیں، بھئی کس تاریخ کو آپ کا سال مکمل ہو رہا ہے، اس وقت سونے کی کیا قیمت ہے، اتنی قیمت ہو رہی ہے تو اتنی قیمت کے اعتبار سے آپ پر زکوٰۃ کتنی آپ کو دینا ہے۔ اب یہ آپ پر قرض ہے یا آپ اس کو ادا کریں گے، تو جس طرح عام لوگوں سے قرض لیں گے تو قرض ادا کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے پاس آپ کھاتے کچھ نہ ہو لیکن اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، قرض ہوتا ہے،
تو اسی طرح زکوٰۃ بھی اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، اس کو آپ ادا کریں گے۔ اگر آپ کے پاس ابھی گنجائش ہے تو پورا کا پورا ادا کر دیجیے، اور اگر اب گنجائش نہیں ہے تو اگر 1 مہینے میں 2 مہینے میں سال بھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی صورت نہیں ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرنے کی بھی، تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ آپ اتنا سونا رکھنے کے بجائے اس میں سے کچھ سونا نکالیں اور سونا فروخت کر کے اس کے بعد آپ اس فریضے کو ادا کریں۔ یہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے بہتری ہے۔ جس طرح یہ کوشچن میں اور یہ سوال میں اور ایک سوال تھا کہ ان کے پاس ابھی مطلب کوئی آمدنی کے ذریعہ نہیں ہے، تو ایسی حالت میں ان پہ کیا زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے یا پھر نہیں؟ سونا رہنے کی وجہ سے زکوٰۃ، چونکہ وہ زکوٰۃ کی صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں، اس لیے ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو ایسی خاتون خود زکوٰۃ کی نصاب کی مالک ہونے کی وجہ سے خود زکوٰۃ دینے والی ہیں، زکوٰۃ کی پوزیشن میں زکوٰۃ دینے کی، اس لیے اس خاتون کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ گرچہ اب آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے تو بعد میں ادا کرے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور دوسری چیز اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عام طور سے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیوہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی بیوہ ہے تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے، ہم زکوٰۃ دے دیں گے۔ حالانکہ جو لوگ زکوٰۃ خود دینے کے والے ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے، اگر ہم ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ایسی خاتون جن کے پاس جو خود صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس نصاب کے بقدر سونا چاندی موجود ہے، تو پھر ایسی خاتون پر زکوٰۃ خود واجب ہے، اور پھر وہ زکوٰۃ کی رقم لے بھی نہیں سکتی، ان کو کوئی زکوٰۃ کی رقم دے بھی نہیں سکتا۔ وہ زکوٰۃ اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم دیتا ہے تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ حضرت تو اس کے علاوہ اور ایک سوال یہ ہے کہ رمضان کی شروعات سے ہی تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تراویح کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ شبینہ بھی پڑھتے ہیں، اور 10 دن کا دہا وغیرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد تراویح سے فارغ ہو گئے یہ سمجھتے ہیں، تو تراویح کا کیا حکم ہے اور شبینہ کا کیا حکم ہے؟ جی، یہ مسئلہ دریافت کیا گیا کہ تراویح جو ہے، تراویح رمضان کی عبادتوں میں سے مخصوص عبادت ہے، جو جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ رمضان کی شان ہے، اور رمضان کی شان کی وجہ سے اس تراویح کو مشروع کیا گیا ہے۔ اس لیے تراویح پورے مہینے کی مسنون ہے، یعنی پورے مہینہ اگر 29 دن کا ہو تو 29 دن، اور 30 دن کا ہو تو 30 دن تک رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت قرار دیا گیا ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سنت مؤکدہ اس درجے تاکید کے ساتھ ہے کہ اگر کسی بستی کے لوگ پورے کے پورے مل کر تراویح پڑھنے کو چھوڑ دیں، کوئی تراویح کی نماز نہ پڑھتا ہو، تو اگر اسلامی حکومت ہو تو پھر ایسے لوگوں سے جنگ کی جائے گی، ان کو جنگ کر کے ان کو تراویح پڑھنے پر مجبور کیا جائے گا۔ تو تراویح اتنی اہم سنت ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں ایک اور سنت یہ ہے کہ تراویح میں مکمل قرآن مجید کا پڑھنا یا سننا، یہ بھی سنت قرار دیا گیا ہے۔ یہ دو الگ الگ سنتیں ہیں، ایک تو مکمل قرآن مجید کا سننا بھی سنت ہے، دوسرے مکمل مہینے کی تراویح پڑھنا بھی سنت ہے۔ تو جو لوگ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ شروع کے ابتدائی چند دنوں میں وہ تراویح کہیں پڑھ لیتے ہیں جماعت کے ساتھ، مرد احباب بھی یا خواتین بھی کہیں پڑھ لیتی ہیں اور اس میں قرآن مجید سن لیتی ہیں، اور اس کے بعد سمجھتی ہیں چھٹی ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی صورت میں وہ قرآن مجید کی سننے کی سنت پہ تو ادا کر رہی ہیں، لیکن جو پورا مہینہ جو تراویح پڑھنے کی سنت ہے اس کو چھوڑ رہی ہیں، اس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے جہاں ہم کو اگر کہیں ایسا ہو کہ پورا قرآن مجید ایک جگہ پڑھنا مسلسل مستقل سننا مشکل ہو، تو ایسی صورت میں ابتدائی چند دنوں میں کہیں قرآن مجید اپنی سہولت کے اعتبار سے سن لیں تاکہ قرآن مجید ناقص نہ رہے، لیکن تراویح پھر نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد بھی تراویح پڑھتے رہنا چاہیے، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، وہ پورا مہینہ ختم تک رمضان میں تراویح پڑھیں۔ تراویح رمضان کی شان ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تراویح میں 20 رکعتیں ہیں، اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، گویا 40 سجدے ہیں۔ اور سجدے کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جتنا سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے اس سے زیادہ کسی اور حالت میں قریب نہیں ہوتا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے مناسبت سے 40 قرب کے مقامات عطا کر رہے ہیں۔ اب ہم اس کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہم اپنا ذاتی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں قرب کا موقع مل رہا ہے، ہم اس کو ترک کر رہے ہیں، تو ہم سے زیادہ ناقدرہ اور ناشکرہ کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم کو تراویح اہتمام سے پڑھنی چاہیے، اور پورے مہینے تراویح اہتمام سے پڑھنا چاہیے۔ اگر تراویح کے دوران اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ایک لمبا عرصہ ہے 30 دن کا، اس دوران کوئی اگر سفر پہ جاتے ہیں پھر واپس اپنے شہر آتے ہیں، یا پھر سفر کے دوران کیا دوسری جگہ بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں؟
تراویح جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ پورے مہینے میں سنت ہے، اس لیے پورے مہینے تراویح پڑھنا چاہیے، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے مقام پہ ہو، چاہے کسی اور مقام پر ہو۔ رہی بات یہ ہے کہ سفر میں جانے کی وجہ سے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب باقی نہیں رہتی، کہ آپ جہاں پڑھ رہے تھے وہاں کچھ پارے ہوئے تھے، آپ کسی سفر میں کسی اور جگہ چلے گئے تو وہاں کچھ اور پارا چل رہا ہوگا، تو اس طرح ترتیب سے مکمل قرآن مجید نہیں ہو پائے گا۔ باقی یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو، چاہے سفر میں ہو چاہے مقام پر ہو، آپ کو تراویح پڑھنی چاہیے 20 رکعت۔ جماعت سے مل جائے تو جماعت سے پڑھنی چاہیے، اگر جماعت سے نہ ملے تو انفراداً تنہا ہی پڑھ لینی چاہیے 20 رکعت۔ اسی طرح بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کسی وجہ سے 10 رکعتیں چھوٹ جاتی ہے، کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو 8 رکعت چھوٹ جاتی ہے، جماعت سے نہیں ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ 20 رکعت مکمل کریں، یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، جماعت ہو جانے کے بعد یا اپنے گھر پہ آنے کے بعد جتنی رکعتیں جماعت سے چھوٹ گئی ہیں اس کو انفراداً پڑھ لیں۔ تو بہرحال ان جماعت سے پڑھنا افضل ہے، اور جماعت سے نہ پڑھ سکے تو کم از کم انفراداً ہی صحیح 20 رکعت ہر روز تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے، چاہے سفر میں ہو چاہے مقام پر ہو۔ جو تراویح کی نماز میں صف بندی کا مسئلہ، یہ بھی ایک سوال آیا تھا، اس کے بارے میں بھی واضح کیجیے۔ جی، جماعت کی نمازوں میں صف بندی، صف بنانے کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سوال لے لیں گے۔ ہاں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ یا سود کے پیسوں سے مسجد کو دے سکتے ہیں کرنا؟ ٹھیک ہے جی، آپ کے سوال کا جواب ابھی دیں گے، بنے رہیے۔ جی السلام۔ جی، مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ تراویح کی نماز میں جماعت کا کیا مسئلہ ہے، صف بندی کا کیا مسئلہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کی جو نمازیں ہیں اس میں مرد احباب میں جو جماعت کی نماز ہیں، عورتوں کے لیے جماعت شریعت میں مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، اس لیے عورتوں کے لیے افضل یہی بتلایا گیا ہے کہ وہ تنہا نماز پڑھیں، لیکن اگر وہ جماعت بنا لیتی ہیں تو یہ شریعت میں گرچہ ناپسندیدہ ہے لیکن ان کی نماز ہو جائے گی۔ مرد احباب کے لیے فرض نمازوں میں اور اسی طرح تراویح میں جماعت مطلوب ہے، مقصود ہے، اور جماعت سے پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ تو جو نمازیں جماعت سے پڑھی جاتی ہیں ان میں صف بندی کی بڑی اہمیت دین اسلام نے بتائی گئی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَصَوُّرْنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، دیکھو نماز کی صفوں کو درست کیا کرو، سیدھی کیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں دشمنیاں پیدا کر دیں گے۔ اس لیے نماز میں جو بھی نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو اس میں سب بالکل سیدھی ہونی چاہیے، درست ہونی چاہیے، کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوں، درمیان میں جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صف کے درمیان میں جگہ رہ جاتی ہے تو شیطان اس میں داخل ہو کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اس لیے جو بھی نماز ہو، چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے تراویح کی نماز ہو، اس میں سب بالکل سیدھی ہونی چاہیے، صفوں میں بیچ میں خلا نہیں ہونا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی بڑی تلقین آئی ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا جو ابھی سوال کیا گیا ہے کہ صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ کی رقم مسجد میں دے سکتے ہیں کیا، تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو صدقات واجبہ ہیں، جو مسلمان پر صاحب نصاب پر واجب ہوتے ہیں، ایسے صدقات ان کا مصرف بھی شریعت نے متعین کر دیا ہے کہ کن لوگوں کو دینا ہے، وہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ فطر ہے یا اسی طرح اور دیگر صدقات واجب جو کسی اللہ اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے واجب ہو گئے، جن کا دینا ضروری ہے، تو ایسے صدقات کے لیے شریعت نے مصرف بیان کر دیا ہے کہ غریب مستحق لوگ جو صاحب نصاب نہیں ہیں اور ظاہری اعتبار سے ان پر قربانی بھی واجب نہیں ہوتی ہے، ایسے فقراء اس کے مستحق ہیں۔ قرآن مجید نے اس کے مصرف خود بیان فرما دیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، سورہ توبہ کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات کے مصرف بیان فرما دیے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقات فلاں لوگوں کو دیے جائیں گے، وہ فقراء اور مسکین لوگ ہیں، انہی کو دیا جائے گا۔ مسجد کی تعمیر ہو یا مدرسے کی تعمیر ہو یا ایسی چیزوں میں زکوٰۃ یا اسی طرح صدقات واجبہ جو واجب صدقات ہیں ان کی رقم نہیں دی جائے گی۔ واجب صدقات میں صدقہ فطر بھی آ جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو اس کا جو فدیہ دیا جاتا ہے وہ بھی صدقات واجبہ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ صدقات واجبہ جو ہوتے ہیں یہ مستحقین ہی کو دیے جائیں گے، مسجد کی تعمیر یا مدرسے کی تعمیر یا کسی رفاہی کام میں نہیں دی جا سکتے۔ مسجد کی تعمیر میں یا
اسی طرح مدرسے کی تعمیر میں یا اسی طرح رفاہی کاموں میں اگر آپ کو دینا ہے تو آپ اپنے طور پر نفلی طور پہ جو کچھ دے سکتے ہیں، عطیہ دے سکتے ہیں یا اسی طرح نفلی صدقہ دے سکتے ہیں تو اس میں وہ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن باقی یہ ایصال ثواب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دیا جا سکتا ہے، لیکن صدقات واجبہ جو ہیں وہ صرف مستحقین کو دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، مدارس کو زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں جو بات آتی ہے تو مدارس میں انہی مدارس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جن میں مستحق طلباء پڑھتے ہوں، جو زکوٰۃ کے مستحق طلباء رہتے ہوں، اور عام طور سے مدارس میں وہ مدارس جو ہاسٹل کے نہیں ہوتے ہیں، شہری مدرسہ ہوتا ہے، بچے آتے پڑھتے چلے جاتے ہیں، ان سے فیس لے لی جاتی ہے، تو ان میں مدرسے میں بچوں کے کھانے وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا، تو ایسے مدارس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کا مصرف نہیں ہوتا کہ وہ کس پر خرچ کریں گے۔ ہاں ایسے مدارس جو ہاسٹل ہیں جہاں پر بچوں کے کھانے کا انتظام مدرسے کی طرف سے کیا جاتا ہے تو صرف ایسے ہی مدارس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، صدقات واجبہ دینی چاہیے۔ بہرحال جو سوال کیا گیا کہ مسجد میں صدقات کی رقم لگائی جا سکتی ہے، تو اگر صدقات واجبہ ہے، زکوٰۃ ہیں، صدقے فطر ہے، روزوں کا فدیہ ہے، یا اسی طرح اور جو واجب صدقات ہیں، یہ رقم زکوٰۃ مسجد میں نہ تعمیر میں دی جا سکتی ہے، نہ مسجد میں کسی اور مصرف میں خرچ کی جا سکتی ہے۔ مسجد کی تعمیر میں یا مسجد کے کسی مصرف میں، رفاہی کاموں میں، اور اسی طرح مدارس وغیرہ کی تعمیر میں صرف عطیات یا نفلی صدقات کی رقم دی جا سکتی ہے یا ایصال ثواب کے لیے رقم دی جا سکتی ہے۔ ہمارا سوال یہ بھی ہے کہ حضرت اگر تراویح اگر کسی کی 1 یا 2 دن مس ہو جائے، آئیے ہم سوال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ سحر ہو چکی ہے مگر پھر بھی اگر کچھ دانت میں اٹکا ہوا ہو یا تھوک جو جمع کر کے جو نگلتے ہیں نا، تو اس کے مطابق کچھ کیا مطلب پروسیس ہے؟ ابھی آپ نے مسئلہ دریافت کیا کہ سحر تو ہو چکی ہے لیکن دانتوں میں بسا اوقات کچھ اٹک جاتا ہے، تو ایسی صورت میں دانتوں میں اگر کچھ اٹک جائے تو نکال لینا چاہیے، اس کو نگلنا نہیں چاہیے، نکال لینا چاہیے۔ اور اگر نگل بھی لیا جائے تو فقہاء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر دانتوں میں اٹکی ہوئی چیز چنے کے دانے سے کم ہے تو اتنی چیز کے اندر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر چنے کا دانہ یا اس سے زائد چیز ہے، چنا جو ہوتا ہے عام طور سے اس سے اتنا یا اس سے زائد کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی دانتوں میں اور وہ اندر کا اندر منہ میں چلی گئی ہے، حلق میں چلی گئی، تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں اجتناب کرنا چاہیے، دانتوں میں کوئی چیز اٹک جائے تو اسے نگلنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اسے باہر نکال لینا چاہیے۔ اسی طرح دوسری بات آپ نے دریافت کی کہ تھوک جمع کر کے نگلنے سے کیا ہوتا ہے، تو تھوک کے سلسلے میں مسئلہ یہی ہے کہ تھوک جمع نہیں کرنا چاہیے، باضابطہ اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ عام حالات میں عام طور سے لوگ تھوک جمع نہیں کرتے، بعض مرتبہ لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھئی روزہ ہے تھوک اندر نہیں جانا چاہیے، تو آپ جیسے عام حالت میں نارمل حالت میں رہتے ہیں ویسے ہی رہیے، تھوک آتا ہے چلا جاتا ہے منہ میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن باضابطہ اس کو جمع کرنا، اب اگر آپ جمع کرتے ہیں تو اس کو تھوکنا چاہیے، اس کو نگلنا نہیں چاہیے۔ جمع کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اسے اندر نگلنا نہیں چاہ رہے ہیں، اس لیے آپ جمع کر رہے ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، وہ تھوک منہ میں بنتا ہے، حلق میں جاتا رہتا ہے تو وہ تو چلا جا رہا ہے، آپ نے باضابطہ اس کو روکا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو نگلنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو اس لیے اگر تھوک جمع کر لیا جائے منہ میں تو جمع تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر جمع کر لیا جائے تو اسے نگلنا نہیں چاہیے۔ لیکن فقہاء کرام نے یہاں تک بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی تھوک جمع کرنے کے بعد تھوکے نہیں بلکہ اس کو نگل بھی لے تو اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، البتہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے، اس لیے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تھوک پہلے تو جمع نہیں کرنا چاہیے، اور اگر جمع کر لیا ہے منہ میں تو اسے تھوک دینا چاہیے، اور اگر کوئی تھوک جمع کرنے کے بعد نگل لے تو اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو ہمارا اور ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر کسی کی تراویح مس ہو جائے، 1-2 دن ناغا ہو جائے، تو ایسے حالات میں اس کے لیے کیا ہے کام؟ نماز تراویح اگر کسی کی کسی دن چھوٹ جائے، اگر جان بوجھ کر قصداً چھوڑ دے، کوتاہی کی وجہ سے چھوڑ دے، تو اسے توبہ استغفار کر لینا چاہیے، اس لیے کہ قضا تراویح کی نہیں ہے۔ فرض نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنی پڑتی ہے، قضا لازم ہے، لیکن تراویح کی نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے۔ اسی رات میں سونے سے پہلے یعنی تہجد سے پہلے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھنا ہے
تو جتنی رکعتیں چھوٹی ہوئی وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ دن نکل گیا تو پھر وہ تراویح کی نماز چھوٹ گئی, ختم ہو گئی. اب اگر جان بوجھ کر چھوڑے ہیں, غفلت کی وجہ سے چھوڑے ہیں, تو ایسی صورت میں توبہ استغفار کرنا چاہیے. اس سے انشاءاللہ جو گناہ ہوا ہے چھوڑنے کا وہ معاف ہو جائے گا. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے, عذر کی وجہ سے چھوٹا ہے تو پھر اس صورت میں گناہ بھی نہیں ہوتا ہے, توبہ استغفار کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب احوال کو جانتے ہیں, کون کس عذر کی وجہ سے مجبوری سے چھوڑ رہا ہے, اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے, باقی اس کی قضا نہیں ہوتی. اس پروگرام کو اختتام کے عمل میں لاتے ہیں. آج پھر ہم انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے اسی پروگرام میں. آج ہم نے مختلف مسائل پر عوام کی رہنمائی کی ہے. حضرت نے لائیو سوالات جوابات دیے ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ عوام کی سہولت کے لیے مزید جاری رہے گا. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.